बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। इब्न खल्दून इंस्टीट्यूट और ख़ास तौर पर बरादरम डॉक्टर अम्मार खान साहब नासिर का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत अरसे से वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे मुझसे और तवज्जो दिलाते रहते थे कि भाई आपने चूंकि इस पे पीएचडी की है और मकाला लिखा है तो इस मौजू पर कोई सेशन करें। मैं बस टालता रहा। तो अब ये मौका आया है तो मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने ये जो सिलसिला शुरू किया है, मैं इसकी ख़ास तौर पर तहसीन और सताइश करना चाहता हूँ कि ये हकीकतन उनकी जो वसअत फ़िक्र व नज़र है और जो उनका एक वसीउ ज़र्फ़ी है उसका इजहारिया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा एक फिक्री बहरान है उससे निकलने का यही रास्ता है कि हम मुकालमा करें, मुख्तलिफ अफकार से रूशनास हों और उसके बाद ये है कि हम मुकालमा करें और एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश करें। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारी जो पूरी इल्मी रिवायत है, हमारी तहजीबी रिवायत है, उसमें जो कुछ कंट्रीब्यूट किया है हमारे बड़े आइम्मा ने, उलमा ने, मुजतहिदीन ने, उससे हम बाखबर हों। इसलिए कि जब तक हम अपने माजी के साथ अपने सिलसिले को बहाल नहीं करेंगे, हम मुस्तकबिल के लाए अमल की भी तैयारी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बात अपनी जगह है कि हमें आगे चलने के लिए इज्तिहाद करना है, लेकिन उसके लिए भी हमें बहरहाल जो हमारे माजी के अंदर काम हुए हैं उनको समझना है, उनकी तफहीम करनी है और फिर उस सिलसिले को आगे बढ़ाना है। तो ये बड़ी इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि मुस्बत काविश है जो कि इब्न खल्दून इंस्टीट्यूट ये खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और मैं देखता रहता हूँ कि मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उस पर जिन्होंने काम किया हुआ है, एक्सपर्ट्स जो हैं, उन एमफिल के पीएचडी के स्कॉलर्स जो हैं, वो इस पर बात करते हैं। तो ये मैं तमहीदी बातें इसलिए कहना चाहता था कि बहरहाल शुक्रिया वाजिब है। तो अब उसके बाद हम मौजू पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू, जैसे कि सब अहबाब के इल्म में है, वो इमाम इब्न हज़म के तसव्वुर इज्तिहाद के हवाले से है। तो इसी ताल्लुक से चूंकि मुझे पीएचडी करने का मौका मिला, मैं थोड़ा सा पस मंज़र अर्ज करके फिर मौजू पे बराह रास्त बात करते हैं कि इसका जो सबब इख्तियार मौजू है वो क्या है। तो इस हवाले से ये जिक्र नागुज़ीर है कि हमारे उस्ताद गिरामी जनाब डॉक्टर हाफिज़ अब्दुर्रहमान मदनी हाफिज़हुल्लाह, जो कि बानी हैं जामिया लाहौर अल इस्लामिया के और माहनामा मुहद्दिस और दीगर बहुत सारे इदारों के, तो उनका एक जो फिक्री ज़ौक़ है वही हमारा रहनुमा है। तो उनके माशाल्लाह चार बेटे हैं, चारों पीएचडी हैं और बेटियों में भी दो पीएचडी मुकम्मल कर चुकी हैं, बाकी एक दो अभी कर रही हैं। तो इसी तरीके से चूंकि मुझे उनसे निस्बत भी हासिल है, तो अहलिया के वो वालिद हैं, तो वो एमफिल में भी पीएचडी में भी तो वो मौज़ूआत की तरफ हमें खुद जो है मुतवज्जे करते थे और खुद से मौज़ूआत जो है वो सजेस्ट करते थे। तो ये मौजू भी दर हकीकत उन्हीं के तवज्जो दिलाने पर मैंने मुंतखब किया। उनकी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि ये देखा जाए कि इब्ने हज़म जो हैं उनका जो इज्तिहाद का मनहज है वो हकीकत में क्या है, और बर्रे सगीर के अंदर जो खास तौर पर अहले हदीस तहरीक है, अहले हदीस उलमा हैं, इन पर वो किस तरीके से असरअंदाज हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इब्ने हज़म हमारे जो इल्मी रिवायत है, माजी के हमारे जमहूर जो उलमा हैं, फ़िक़ी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मसालिक हैं, मज़ाहिब हैं, उनसे किस हद तक मुख्तलिफ हैं। तो ये वो एक नुक्ता नज़र था, बुनियादी सवाल था कि जिस पर मुझे तहकीक करनी थी।
تو اس پر پھر جب میں نے تحقیق کی، اب یہ بات بھی میں یہاں پہ عرض کر دوں، کیونکہ اب پچھلے 8-10 برس سے یونیورسٹی میں تدریس کا بھی موقع ملا ہے، اور اس سے پہلے 2007 میں ایم فل کا آغاز کیا، تو باقاعدہ طور پہ یعنی کہ 20 برس سے تو یونیورسٹیوں سے وابستہ ہوں، مدارس کو بھی دیکھا الحمدللہ۔ تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ محقق جو ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کامل جو غیر جانبداری ہے وہ اسلامی علوم کے اندر تو کم از کم ممکن نہیں ہے۔ اس کا سمجھنا چاہیے معروضی نقطہ نظر کیا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی نقطہ نظر نہیں ہو، میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ تحقیق کے دوران میں معروضیت یا غیر جانبداری کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ جس بھی نقطہ نظر کو بیان کریں، اس کا تجزیہ کریں یا اس سے اختلاف کریں، اس پر نقد کریں، اس کو آپ جب بیان کریں تو پوری ہمدردی کے ساتھ، یعنی اس کا نقطہ نظر جو ہے وہ اسی طریقے سے بیان کریں جس طرح وہ نقطہ نظر رکھنے والا بیان کرتا ہے، اور اس کے تمام تر دلائل کو اسی طرح بے کم و کاس پیش کریں، اس میں آپ ڈنڈی نہ ماریں۔ یعنی آپ کوئی چیز اس لیے نہ چھپائیں کہ اب آپ چونکہ اس نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں، اور ان کی جس کی آپ جس پر نقد کر رہے ہیں یا جس سے اختلاف کر رہے ہیں، اس کی اس دلیل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، تو آپ اسی کو گول کر جائیں، یا آپ اس کو کوئی ٹلٹ کر دیں، مولڈ کر دیں، وہ جو ایک سیاسی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ یہی تحقیق کے اندر غیر جانبداری ہے کہ آپ موقف کو پورے طور سے بیان کریں اور پھر اس پر نقد کریں۔ یہ ہمارے ہاں علماء کے اندر رہا ہے، جیسے کہ امام راضی رحمہ اللہ کا یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ خیر ان پر تو پھر وہ اتنا اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ان پر پھر بعض علماء نے یہ نقد بھی کیا کہ وہ جب معتزلہ کے دلائل کو بیان کرتے ہیں، ان کا موقف بیان کرتے ہیں، تو وہ معتزلہ سے بھی بڑھ کر ان کے موقف کی وضاحت کر دیتے ہیں اور ان کے وہ تمام دلائل بیان کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ نقد اس پر نقد کرتے ہیں یا اس کی تردید کرتے ہیں یا اس کے اوپر اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس میں پھر اتنی جان یا اتنا وزن نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، لیکن یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ علماء ہمارے جو علمی روایت میں وہ معروضیت اور غیر جانبداری کا مطلب یہی تھا کہ دوسرے کے موقف کو بھی پورے عدل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر اب جیسے وہ سائنس وغیرہ میں ہوتا ہے نا، وہ یہاں پہ نہیں ہوتا۔ آپ کا ظاہر ایک ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، آپ ایک کوئی نہ کوئی پوزیشن اختیار کی ہوتے ہیں۔ ہاں، دوسری بات جو ہے غیر جانبداری یا معروضیت کی، وہ یہ ہے کہ جب آپ اس موقف کی تحقیق کرتے ہیں، اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اس پر آپ دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، پھر ان کا تجزیہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ میں یہ لچک رہنی چاہیے کہ اگر دوسرے کے نقطہ نظر میں کوئی قوت نظر آئے گی تو میں اس کو قبول کروں گا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا موقف صحیح بیان کیا جائے، اور اس کے بعد جب تحقیق، ظاہر ہے کہ شروع میں مثال کے طور پہ آپ مختلف مسالک ہیں، اب ان میں ظاہر ہے کہ ایک حنفی ہے تو وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ حنفی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ہمارے ہاں پاکستان میں اسلامی علوم پر تحقیق کرنے والے 80-85% وہ حنفی ہی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، لیکن اب اگر وہ تو پھر پہلے سے ہی ہمیں معلوم ہے کہ حنفی نقطہ نظر کیا ہے اس مسئلے میں، تو پھر تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پر تحقیق کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اس مسئلے کے اندر تمام پہلوؤں کا غیر جانبداری کے ساتھ مطالعہ کریں، تمام دلائل کو بے کم و کاس پیش کریں، اور ان کا تجزیہ علمی اصولوں کے مطابق کریں، اور یہ لچک باقی رکھیں کہ اگر کہیں پر دلائل کی روح سے دوسرا نقطہ نظر مضبوط معلوم ہوا تو اس کو وہ انڈورس کریں گے، اس کو تسلیم کریں گے۔ تو اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ غیر جانبداری کم از کم اسلامی علوم میں نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ چونکہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک نقطہ نظر معلوم تھا، اور ان کو جب مطالعہ کیا تو بہرحال پھر جو نتائج آئے وہ میں نے اپنے مقالے میں لکھے ہیں، اور الحمدللہ کوشش یہی کی ہے کہ ان کو بے کم و کاس بیان کی۔ جو دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ وضاحت کہ اب ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی شخصیت پر کام کرتے ہیں خاص طور پر، تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے جو کہ مطلب اس کا جو تقاضا بنتا ہے وہ درست ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اب توقع کی جاتی ہے کہ اس محقق سے، اس مقالہ نگار سے، اس اسکالر سے، کہ وہ اس شخصیت کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے وہ تمام معلومات جو ہیں وہ اس کو ہونی چاہیے اور لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔
इस पहलू से तो ये बात तकाजा भी बिल्कुल ठीक है कि जब उसने वो काम किया है, उसने उस मौजू पर वो सारी किताबें पढ़ी हैं, उनका मौक़िफ़ भी पढ़ा है, जिस शख्सियत पर वो काम कर रहे हैं उस पर नक़्द भी पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें उसके इल्म में होनी चाहिए। और उस मौजू पर अगर किसी और को कोई रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, मुशावरत की, तो वो उसके लिए अपनी राय उसको देनी चाहिए और उसको मदद करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका ये अगर मतलब लिया जाए कि अगर मैंने इब्ने हज़म पर काम किया है या किसी ने किसी और शख्सियत पर काम कर दिया, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं इब्ने हज़म के मौक़िफ़ का पूरी तरह कायल हूं। ये नुक्ता मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि बाज हमारे सीनियर भी शायद उनके जहन में कुछ और भी बात हो, तो उनका ये एक तबसरा था बड़ा अजीब कि भाई मैंने मकासद शरीयत की बात की, हमारे बुजुर्ग ही हैं, तो उन्होंने कहा यार मुझे बड़ी हैरत है कि तुम्हारी पीएचडी तो इब्ने हज़म पर है और तुम मकासद की भी बात करते हो। यानी उनकी नज़र में चूंकि इब्ने हज़म तो मकासद को बिल्कुल ही तस्लीम नहीं करते, और मैं उसके हामी हूँ। तो मैंने कहा जी नहीं, मेरा जो फ़िक़ही नुक्ता नज़र या मनहज इज्तिहाद के हवाले से जो मौक़िफ़ है, वो इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ मैं ज़्यादा माइल हूँ। अहलुल हदीस फ़ुक़हाए मुहद्दिसीन में जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक मेथडोलॉजी इख्तियार की है, मेरा रुझान उस तरफ, तो उन्होंने कहा वो भी कोई इतना नहीं करते। लेकिन बहरहाल इसमें असल बात यह है कि इब्ने हज़म पर काम करने का ये मतलब नहीं कि मैं अब इब्ने हज़म के मौक़िफ़ से मुकम्मल मुत्तफ़िक हो गया हूँ, और मेरा मतलब ये है कि अब जो इब्ने हज़म कहते हैं वही मैं भी, मेरा सारे वही मौक़िफ़ हो गए हैं, ये भी इससे मुराद नहीं है। ये बातें मैंने इसलिए की इब्तदा ही के अंदर, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि किसी शख्सियत पर काम करने का मतलब क्या है। सिर्फ इतना है कि उनके उस ख़ास पहलू को उजागर किया जाए, तहकीकी उसूलों के मुताबिक उसमें जो मुस्बत चीज़ें हैं उनको भी किया जाए, जो उस पर काबिल नक़्द चीज़ें हैं वो भी, ज़ाहिर है जो मकाला निगार समझता है वो उस पर लेके आए और वो एक नुक्ता नज़र तक पहुंचे, नतीजे तक पहुंचे, और फिर उसको वो बयान कर दे, और फिर बाकी जो बात है नतीजा वो क़ारीन पर छोड़ दे। अब ये गुजारिशात हो गई। अब बात ये है कि इब्ने हज़म की इज्तिहादी फ़िक्र, अच्छा मैंने मकाले का सिर्फ जिक्र कर दिया, इसलिए मैंने जो उन्वान रखा वो भी मकाले का पूरा तरह इहाता नहीं करता। इसलिए बाज़ लोगों ने जब ये मैंने शेयर किया तो उन्होंने ये भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी आप मकाला शेयर कर दें, और ये वो सीधी बात यह है कि मकाला जब लिखा आज से करीब 10-12 बरस पहले, तो अब इस वक्त मैं उस पर जाहिर है कि वो आप डिग्री के लिए करते हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उसके जो मयारात हैं उनको मद्देनज़र रखा, लेकिन हकीकत ये है कि मैं अभी उसको ये नहीं समझता कि मैं इस हालत में उसको जो है पब्लिश कर दूं। अगरचे बाज़ लोगों ने मेरी इजाज़त के बगैर उसको पब्लिश कर दिया था, हत्ता कि उस वक्त कर दिया था जब मेरा भी डिफेंस नहीं हुआ था। और बड़ी दिलचस्प बात मैं कर दूं, ये रिकॉर्ड पे आ जाए, हमारे यहाँ अलमिये दर अलमिये हैं कि अभी जब मैं इस मौजू पर दोबारा ये गुफ्तगू सेशन के लिए दोबारा से कुछ मैंने मुताले की कोशिश की, लगा रहा, तो मैंने एक आर्टिकल मेरे सामने आ गया इब्ने हज़म पर, यहाँ उर्दू हमारे मजल्लात में छपा हुआ है। तो उसका जब मैंने मुताला किया तो वो मैंने कहा यही तो मेरा तहरीर लगती है। तो वो मैं जब पढ़ता गया तो वो हू बहू मेरे मकाले से वो चोरी किया गया था। वो जब अपलोड हो गया था, और वो अपलोड भी इस तरह हुआ कि उन्होंने उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दी, यानी कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते थे आप, वो जो पीडीएफ भी नहीं था बल्कि वो सीधा उन्होंने टेक्स्ट फॉर्म में वहां पे रख दिया। और उसमें दिलचस्प बात, अभी भी वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, मैं अभी नाम नहीं लेता, उसके अंदर वो जो हम मिसालें सुनते थे, तो उन्होंने वो मैंने लिखा हुआ था कि इस मौजू पर तफसीली बहस अगले बाब में आएगी। वो सेम उसी तरह ही अल्फाज जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। यानी वो किसी तालिब इल्म ने, ज़ाहिर है एमफिल वगैरह का वो कोई है, लेकिन उसमें एक दो नाम और भी हैं, 3 लोगों ने अपने नाम उसमें डाले हुए हैं। और वो अफसोस की बात यह है कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी के वो स्कॉलर्स हैं और वो जो फैकल्टी मेंबर भी हैं, जाहिर है मैं उनको नहीं कहता क्योंकि वो आमतौर पर यही होता है कि वो उस्ताद का नाम डाल दिया जाता है, लेकिन बहरहाल अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम अज़ कम इतना तो करें कि यार ये कहाँ से तुमने लिया है, इसको एक नज़र देख लें। और अब तो फौरी पता चल जाता है। तो वो उसी तरीके से उसको उन्होंने कर दिया है। अब मसला ये है कि कल को होगा ये कि जब मैं अब वो अपनी किताब लाऊंगा तो वो लोग कहेंगे कि यार ये तो पहले से ये आर्टिकल छपा हुआ है, यानी मेरे नाम से नहीं वो छपा, वो किसी और के, वो मेरी तहकीक मुझसे पहले ही
किसी ने मेरे मकाले से वो निकाल के उसको कर दी। अच्छा खैर, इसका तो मुझे पता नहीं था, लेकिन वो मेरा भी डिफेंस होना था। जब मैंने देखा कि वो मेरा मकाला अपलोड कर दिया गया तो फिर मैंने उसको हटवाया कि अभी वो नहीं हुआ और कोई ये मसला ना बन जाए, तो वो मैंने हटवा दिया था। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने शायद उसको महफूज भी कर लिया होगा। तो मैं बहरहाल अभी तक भी ये समझता हूं कि उसको मैं पब्लिक नहीं करना चाहता, उस पर काफ़ी सारे काम की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला वो कर देंगे। और जहाँ तक उस मौजू से मुतल्लिका बाज़ उर्दू चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला अर्ज़ कर दूंगा, उस पर वो पढ़ी जा सकती हैं और उसको देखा जा सकता है, इस्तेफादा किया जा सकता है। तो तमहीद काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं समझता था कि ये चीज़ें कुछ अर्ज़ कर दूं। अब हम बराह रास्त मौजू पर आते हैं। तो इब्ने हज़म का तसव्वुर इज्तिहाद क्या है? जब हम कहते हैं इब्ने हज़म की इज्तिहादी फ़िक्र, मैं सिर्फ उनके वो इम्तियाजात वाजे करूंगा जो कि उन्हें दीगर मकातब फ़िक्र और उलमा या असालिब इज्तिहाद से मुमताज करते हैं। इज्तिहाद, जैसा कि हम जानते हैं, इस बात का नाम है कि किताब व सुन्नत के अंदर किसी मसले का अगर कोई वाजे या सरी हल मौजूद ना हो तो आप उस पर एक राय कायम करते हैं किताब व सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। ये एक उमूमी सा मफहूम है उसका, हम ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते। वो चीजें किताबों में लिखी हुई हैं। तो इज्तिहाद ये है। अब हमारे पास जो नुसूस हैं वो कुरान मजीद और अहादीस मुबारका, कुतुब अहादीस, जिसको उसूलियीन की जबान में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। तो सुन्नत रसूल जो है वो, उसको अगर हमने मालूम करना है तो वो कुतुब हदीस हैं जिनमें रिवायात की शक्ल में उनको महफूज कर दिया गया है। सही बुखारी, मुस्लिम, मुस्नद अहमद, मुअत्ता इमाम मालिक और सुनन की किताबें, सुनन अबू दाऊद वगैरह, ये सारी किताबें और बाकी भी जितनी हदीस की किताबें हैं, सनद के साथ उनमें रिवायात जमा है। अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व इरशादात हैं, आपके अफ़ाल हैं, और आपने किसी चीज़ को देख के खामोशी इख्तियार फरमाई, सुकूत किया, जिनको तकरीरात कहते हैं। तो अब ये जो चीज़ है ये तो किताब व सुन्नत हो गए। अब आ जाता है इज्तिहाद उसके बाद। तो यहां अगर हम अहले सुन्नत के डिस्कोर्स में रहते हुए बात करें, जाहिर है कि कई तकसीमात हो चुकी हैं उम्मत में, इल्मी सतह पे, अकायद की सतह पे, फ़िक़्ह के मैदान में। तो अहले सुन्नत जो हैं, अहले तशय्यो, खवारिज, जिनकी आज एक शक्ल अबाजिया मौजूद है, वो अपने आप को खवारिज नहीं कहते, इसलिए मैं भी नहीं कहता, लेकिन बहरहाल बड़ी, वो अहले सुन्नत में भी अपने आप को शामिल नहीं करते और शिया में भी नहीं करते, मस्कत के अंदर मौजूद हैं। और दूसरे जो हैं वो अहले तशय्यो हैं, और तीसरे जो हैं वो अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत के अंदर जब हम देखते हैं तो मज़ाहिब अरबा मौजूद हैं, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। अब इनके साथ जो है वो पांचवा जो मकतब फिक्र है वो अहलु ज़ाहिर का आता है। अहलु ज़ाहिर की जो बुनियाद है ज़ाहिरी मकतब फिक्र की, वो इमाम दाऊद बिन अली अज़्ज़ाहिरी ने रखी है। इमाम दाऊद ज़ाहिरी ये तीसरी सदी हिजरी के हैं, इमाम शाफी के बाद ये आते हैं, और ये खुद भी पहले शाफी थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुआसिर हैं और इमाम शाफी के शागिर्द भी हैं। तो ये, इन्होंने सबसे पहले जो है वो कयास का इनकार किया है। फिर इमाम इब्ने हज़म, जिन पर आज हम बात कर रहे हैं, वो इसी मकतब फिक्र से मुंसलिक हुए। उनका भी जो सफ़र है, पहले वो 384 हिजरी में उनकी विलादत है और 456 हिजरी में उनकी वफात है, अंदलुस के अंदर, स्पेन में। तो उन्होंने सबसे पहले वहां पे जो अंदलुस के अंदर, स्पेन के अंदर, जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो वहां मालिकी मजहब राइज था। फिqही तौर पे वहां पर मालिकिया का गलबा था। लेकिन इमाम इब्ने हज़म उस पर मुतमिन नहीं हुए। इन्होंने जब मुताला, गौर व फिक्र शुरू किया तो इन्होंने देखा कि वो तवाइफुल मुलूकी का दौर था, और उस जमाने के अंदर जो वहाँ फुकहा थे वो इस्तेहसान और क़ियास से बहुत ज़्यादा काम लेते थे। इमाम इब्ने हज़म ने जब देखा कि ये लोग जो हैं, जितने भी सियासी हुक्मरानों के अफ़ाल हैं, उनको एक कवर देने के लिए इन्होंने क़ियास और इस्तेहसान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। अच्छा, ये चूंकि एक सियासी रुझान भी रखते थे और इनके वालिद बहुत बड़े वजीर थे, खुद भी ये रहे,
بہرحال بعد میں آزمائشیں وغیرہ بھی آئیں، وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے آپ محمد ابو زہرا کی جو کتاب ہے، ابو زہرا کی، ابن حزم پر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں تقریباً بنیادی ساری باتیں اس کے اندر آ بھی گئی ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ تو ابن حزم کا نقطہ نظر یہ بنا کہ قیاس جو ہے اس کو نہیں لینا، اور پھر جب وہ اس پہ کرتے گئے، اچھا پہلے پہل وہ مالکیہ سے، فقہ مالکی سے وہ شفٹ ہوئے ہیں فقہ شافی کی طرف، وہ شافی ہو گئے، اور اس کے اندر ان کا یہ تھا کہ وہ تقلید کے مخالف تھے۔ اگر ہم ان کے تدریجی مراحل کو دیکھیں، ارتقائی مراحل کو دیکھیں فکری ارتقاء کے، تو مالکیہ سے پہلے وہ شوافے کی طرف چلے گئے، وہ شافی، اور اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، اور میں نے اپنے مقالے میں اس کو کوٹ کیا ہے، کہ وہ جو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ امام شافی جو ہیں وہ تقلید کے بڑے سخت مخالف ہیں، تو یہ ایک وجہ بنی کہ وہ شافی مکتب کی طرف گئے، لیکن اس کے بعد وہ شوافے کے منہج پر بھی مطمئن نہیں ہوئے، چونکہ شوافے جو تھے وہ قیاس کے قائل تھے، بلکہ امام شافی رحمہ اللہ جو ہیں وہ قیاس کے بہت بڑے مؤید ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں کل اجتہاد جو ہے وہ قیاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد اور قیاس جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، وہ تمام تر جو اجتہاد ہے اس کو وہ منحصر کرتے ہیں قیاس کے اندر، پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو ابن حزم جو تھے، انہوں نے قیاس کو بھی، ان کے تحفظات تھے، اور انہوں نے اس کے بعد شوافے کو بھی چھوڑ دیا، شافی مکتب کو بھی انہوں نے ترک کر دیا، اور انہوں نے پھر اختیار کر لیا امام داؤد ظاہری کے موقف، منہج اور میتھڈولوجی کو اور نقطہ نظر کو۔ اچھا لیکن یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ابن حزم اور داؤد ظاہری کا بھی فرق ہے، اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ امام داؤد ظاہری جو تھے، تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک منصوص نص ہے، اس کا منطوق ہے، ایک اس کا مفہوم ہے، اور ایک معقول ہے۔ تو امام داؤد ظاہری نے صرف معقول کا انکار کیا تھا، یعنی قیاس کا، منطوق کو بھی وہ مانتے تھے اور مفہوم کو بھی مانتے تھے، جس کو ہم دلالت اولا کہتے ہیں، یعنی قیاس جلی، اس کو داؤد ظاہری مانتے تھے، لیکن جب ابن اعظم آئے تو انہوں نے صرف منطوق کو مانا، اور مفہوم یعنی قیاس جلی کو بھی انہوں نے رد کر دیا، اور قیاس خفی جس کو عموماً قیاس کہا جاتا ہے اس کو بھی کلی طور پہ مسترد کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ابن حزم کا موقف ہے، کہ انہوں نے قیاس کی تمام صورتوں کو اور حتیٰ کہ قیاس جلی کا بھی انکار کیا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو ان دونوں میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر جو نص کا ظاہر ہے اس پر جو ہے وہ انحصار کیا جائے گا، اور نص کے ظاہر سے ہم انحراف نہیں کریں گے، ظاہر کا جو ہے وہ اس کی پابندی وہ ضروری ہے۔ تو ابن حزم نے اس پر بہت زیادہ بحث کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مفصل شائع کیا، نازل فرمایا قرآن کریم میں، اور اس سے جو انحراف ہے کسی بھی صورت میں، یعنی لفظ کے ظاہر وہ تو قرآن کریم میں آ گیا، اور اس کا ظاہر جو معنی ہے وہی اول معنی ہے، اس سے آپ جب انحراف کرتے ہیں تو یہ کسی طور پہ جائز نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر افطرا ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ ان لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ جو ہم نے آپ کو وحی فرمائی ہے، اس وحی سے آپ کو منحرف کر دیں، ہٹا دیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر لفظ کو چھوڑتا ہے، ظاہر لفظ کو ترک کرتا ہے، اور دیگر معنی کی طرف وہ جاتا ہے جس پر وہی دلالت نہیں کر رہی، وہی کا لفظ دلالت نہیں کر رہا، وہ اللہ پر افطرا باندھتا ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تو اس
زبان میں نبی بات کرتا ہے جو اس کی قوم سمجھتی ہے، تاکہ وہ اس کی وضاحت کرے، تو وہ جو قوم سمجھتی ہے وہ جو ظاہر لفظ کا معنی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ ان کا جو ہے وہ استدلال ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں جو لفظ وارد ہے وہ مفصل ہے، اور اس کا جو منطوق ہے وہ واضح ہے، ظاہر ہے، اور کوئی بھی معنی جو ہے اس سے ہٹ کے وہ غیب کی طرف جانا ہے، اور غیب کی طرف جانا جو ہے یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس لفظ کے ظاہر کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ انہوں نے بحث کی ہے۔ بہرحال اس کے آگے جزی دلائل جو ہیں وہ اور بھی انہوں نے بیان کیے ہیں، لیکن ظاہر لفظ، یہ آگے چل کے پھر مثالوں سے بات واضح میں کروں گا کہ وہ ظاہر لفظ جو ہے اس پر کس حد تک جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں۔ تو قیاس کا انکار، اچھا قیاس کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا ظاہر سے تمسک۔ قیاس کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قیاس کی بنیاد جو ہے وہ علت پر ہوتی ہے۔ اب ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ جو قائلین قیاس ہیں وہ علت نکالتے ہیں، اور علت جو ہے وہ انسان جب اس کو متعین کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا فہم ہے، لہذا اچھا ہوں پہلے یہ ظاہر کی میں بات کر دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اس کی اتباع کریں جو وہی کیا گیا، اور وہی لفظ کیا گیا ہے، اور لفظ کا جو اولین معنی ہے وہ ظاہری معنی ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، یہ سارے انہوں نے بیان کی ہیں آیتیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر غیب کا جو دعویٰ ہے وہ نبی بھی نہیں کر رہے، ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں صرف اس کی جو ہے وہ اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ظاہر کو ترک کرتا ہے اور تعویل کا دعویٰ کرتا ہے، تعویل کا ارتکاب کرتا ہے، وہ وہی کو ترک کر دیتا ہے اور غیب کا دعوے دار ہے۔ یعنی نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اور یہ شخص جو ہے وہ لفظ کو ظاہر سے پھیر کر اور معنی کرتا ہے، تو یہ بھی غیبہ۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مفصل کی بات میں نے کی، افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اب وہ جو مفصل ہے کتاب قرآن، اس کی وحی، وہ اس کی جب آپ کوئی ایسا اس لفظ سے ہٹا کر معنی کریں گے تو گویا کہ آپ نے اس کے مفصل ہونے کو چیلنج کر دیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ظاہر کو ترک کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب انہوں نے یہاں مثالیں دی ہیں کہ جنہوں نے ظاہر کو ترک کیا۔ اب بعض جو ہے روافظ کا کہ ایک گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان تصبحوا بغارہ سے مراد حضرت عائشہ ہیں۔ تو امام ابن حزم کہتے ہیں کہ یہاں تم کیسے ان کو روکو گے جب تم نے یہ رستہ کھول دیا کہ ظاہر لفظ کا معنی نہیں مراد لیا جائے گا، کوئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں وہ اپنی روایتیں لے آئیں گے، اور یہاں آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تصبحوا بغارہ سے مراد معادلہ حضرت عائشہ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے ظاہر کو چھوڑنے کا گمراہی کی صورت میں۔ اسی طرح یومنون بالجبت والطاغوت سے حضرت ابو بکر اور عمر کو مراد دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آ، ظاہر کو نہیں آپ چھوڑتے۔ اسی طرح وہ حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خرید و فروخت کرنے والے بائع اور مشتری جو ہیں ان کو اختیار رہتا ہے اس سودے کو، اس بیع کو کینسل کرنے کا، فسخ کرنے کا، ما لم یتفرقا۔ اب یتفرقا سے مراد ہے جدا ہو جانا۔ جدا ظاہر ہے کہ جب وہ ملاقات ختم ہوئی، ایک ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف، یہ ہے جدائی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہاں جدائی سے مراد جو ہے تفرق بالاقوال ہے، جیسے کہ حنفیہ کا موقف ہے، تو اس کو وہ رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ ظاہر، میں قیاس کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ میں نے کہا کچھ مثالیں یہاں ظواہر کی بھی عرض کر دوں۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اہل کفر ہیں، غیر مسلم ہیں، یہ نجس ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ انما المشرکون نجس، اب ہر مشرک جو ہے وہ نجس ہے، اور نجس کا ظاہری معنی کیا ہوتا ہے؟ پلیدی، کہ وہ پاک نہیں ہے۔ اب علماء نے تو یہاں تفصیل کی کہ یہاں جو نجاست ہے وہ مانوی مراد ہے، عقیدے کی نجاست مراد ہے، کہ وہ جو بتوں کو پوجتے ہیں یا غیر اللہ کو وہ پکارتے ہیں، تو یہ شرک جو ہے یہ نجاست ہے۔
یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ نہیں کہ ان کا جسم ناپاک ہوتا ہے، لیکن ابن حزم کہتے ہیں کہ نہیں، کل اجزاء جو ہیں وہ ان کے نجس ہیں، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا ان کو ہم ہر طرح سے نجس ہی سمجھیں گے. تو ان کی ہر چیز کو وہ نجس قرار دیتے ہیں، ان کے آنسو، لعاب، پسینہ، کیونکہ وہ پورا مشرک نجس ہے تو اس کی ہر چیز خود بخود نجس ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر معنی سے اس لفظ کو ہم ہٹا نہیں سکتے، اس کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس میں کر دی ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے میں ذرا مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، قیاس کا جو انکار ہے، رائے اور قیاس ایک ہی معنی میں وہ لیتے ہیں، اور قیاس کو کلی طور پر وہ رد کرتے ہیں. دوسرا نقطہ ان کے، اور پھر میں آؤں گا کہ عصر حاضر میں یہ بھی بڑا اہم ہے. میں صرف چونکہ تعارف کیونکہ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، میں مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ لا يحل القول بالقیاس فی الدین ولا بالرأی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر قیاس اور رائے باطل ہے، جائز نہیں ہے ان کے ذریعے کوئی موقف اپنانا، کیونکہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. اب وہ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ اور رسول کی طرف لٹانا ہے. اب قیاس جو ہے وہ یہ نہیں ہے، رائے یہ چیز نہیں ہے، وہ اللہ رسول تو نہیں ہے، وہ تو آپ کا قیاس ہے. تو لہذا یہ چیز نہیں جائز. کہتے ہیں کہ لأن امر اللہ لأن امر اللہ تعالی عند التنازع بالرد الى کتابه و الى رسوله، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے تنازع کے وقت کہ لوٹایا جائے گا معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب اللہ کی طرف اور سنت. اور فمن رد الى قیاس و الى تعلیل یدعیہ او الى رأی فقد خالف امر اللہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قیاس کی طرف جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول جو ہیں وہ ہر طرح سے کفایت کرتی ہیں. قیاس تو اس وقت آپ جائیں گے نا کہ جب آپ کو وہاں پہ نہیں کوئی چیز مل رہی. تو وہ کہتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں. تبیانا لکل شیء لتبین للناس ما نزل الیہم الیوم اکملت لکم دینکم. یہ ساری آیتیں وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نص کے ہوتے ہوئے ہمیں قیاس کی کلی ضرورت ہی نہیں، کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ہمیں نصوص پر آ، اکتفا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کچھ جو ہے آثار اور احادیث وغیرہ بھی پیش کی ہیں، اور جس کے اندر یہ ہے کہ یفتون برأیہم، حدیث میں آتا ہے کہ وہ رائے سے فتویٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علم قبض کر لے گا، یعنی علماء فوت ہوتے جائیں گے، پھر جاہل آ جائیں گے، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. تو وہ کہتے ہیں قیاس بھی رائے ہے، اور یہ اپنی اس طرح کی چیزوں کو بھی. حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ اگر میں کوئی اپنی رائے سے بات کہتا ہوں تو کون ای السماء تذلنی و ای الارض تقلنی، کون زمین مجھے اٹھائے گی اور کون آسمان مجھے سایہ دے گا، اگر میں اپنی رائے سے بات کہوں. اس طرح کے حضرت عمر کے قول ہیں، یہ ساری چیزیں. اچھا، یہ قیاس کا انہوں نے انکار کیا. اب یہاں پر جو میں نے عرض کیا تھا کہ جمہور علماء سے وہ مختلف ہو جاتے ہیں، کہ یہاں ہمارے پاس جو مناہج اجتہاد بنتے ہیں وہ تین بن جاتے ہیں. میں ذرا اس کو مختصر، کیونکہ اس میں اگر ہم جائیں گے تو بہت زیادہ اور باتیں بھی ابن حزم کے حوالے سے میں کچھ مثالیں بھی ان کی پیش کروں گا جو غلو کی ہیں. اور یہاں وہ ایک جو تاثر ہے کہ جو اہل الحدیث مکتب فکر ہے وہ اصل میں ظاہری ہیں اور وہ ابن حزم کے پیروکار ہیں. یہ میری اس تحقیق کے نتیجے میں یہ مجھ پر واضح ہوا کہ یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہاں کے علماء اہل حدیث جو اس وقت بر صغیر میں علماء ہیں اور پچھلے 100 150 برس سے، وہ ابن حزم کو باقاعدہ اون کرتے ہیں. لیکن اگر ہم متقدمین کو دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا امام شافی اور
جو جمہور ہمارے علماء ہیں، تو ہم اگر وہاں ان علماء کو سامنے رکھ کے، مکاتب فکر کو سامنے رکھ کے تقسیم کریں، تو وہ تین مکتب بنتے ہیں۔ ایک مکتب جو ہے یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تقسیم ہے، اور شہرستانی نے دو کیے ہیں، اہل الحدیث اور اہل الرائے، اور اہل ظاہر کو انہوں نے بھی اہل الحدیث کے اندر شامل کیا، لیکن شاہ ولی اللہ نے تین گروہ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہے اہل الحدیث، جس کے اندر امام شافی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک بھی آ جاتے ہیں۔ دوسرے اہل الرائے، جس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے پیروکار آتے ہیں۔ اور تیسرے اہل الظاہر ہیں، جس میں داؤد ظاہری اور ابن حزم آتے ہیں۔ یہ جو وہ تقسیم ہے، جو کہ بالکل درست ہے، اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں فرق کیا ہے۔ اب ابن حزم ہرگز جو ہے وہ اہل الحدیث کے منہج پر نہیں ہے، اور میں یہ عرض کروں کہ وہ نہ فقہ کے اندر اہل الحدیث کے منہج پر ہیں، اور نہ اعتقاد میں۔ چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ اعتقاد کے معاملے میں، ایمانیات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں وہ محدثین کے عقائد یا تعبیرات کے پابند نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے علامہ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ ابن حزم جو ہیں وہ پکے جہمی ہیں، جہمی خالص ہیں، جہمی جلد، کیونکہ یہ فلسفے اور منطق سے بھی بڑے متاثر تھے۔ تو انہوں نے، اور دوسرا ظاہریہ تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت کا اطلاق ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء، تو ہم کہتے ہیں للہ الاسماء الحسنہ، قرآن کریم میں جب آ گیا، لیکن صفت کا لفظ نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ صفت ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس لیے سلفی علماء ہو گئے یا جو متقدمین، یہ جیسے میں نے عرض کر دی، ابن عبد الہادی کا، ابن تیمیہ نے بھی ان پر تنقید کی، اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو اس کی طرف کچھ اشارے جو ہیں وہ مولانا عطا اللہ حنیف محدث بھوجیانی رحمہ اللہ نے کیے ہیں، جو کہ امام ابن تیمیہ کا مقدمہ اصول تفسیر ہے، اس کا ترجمہ جب شائع ہوا تو اس پر انہیں تعلیق لگائی ہے، اس میں ابن حزم کے حوالے سے یہ جو پہلو ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور سعودی عرب کے متعدد جو علماء ہیں، انہوں نے بھی، امام ابن باز اور اس کے بعد ان کے بعد اور دیگر علماء، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عقیدے میں اہل الحدیث کے منہج پر نہیں ہے، سلفیت کے منہج پر نہیں۔ تو عقیدے میں بھی وہ مختلف ہیں، اور فقہی اپنے ڈسکورس میں بھی وہ بالکل مختلف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل الحدیث جو ہے، جیسے کہ امام شافی، ان کے بہت بڑے نمائندے ہیں، وہ بھی قیاس کے قائل ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی قیاس کے قائل ہیں، اگرچہ وہ قیاس کو عند الضرورہ، اس کی مثال انہوں نے دی ہے تیمم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے پانی کی عدم موجودی میں ہم تیمم کریں گے طہارت کے حصول کے لیے، اسی طرح نص صریح کی موجودگی، غیر موجودگی میں ہم قیاس سے کام لیں گے، اور وہ قیاس کرتے ہیں، حنبلی قیاس کے قائل ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ تعلیل اور قیاس جو ہے وہ جمہور علماء اہل الحدیث اس کے قائل ہیں، اور اہل الرائے تو قائل ہیں ہی ہیں، اس میں تو کوئی خفا کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے ابن حزم کا اہل الحدیث سے، کہ قیاس کے کلی منکر اور ظاہر نص پر اعتماد۔ اچھا، یہاں یہ میں نے اپنے مقالے پر میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مثالیں بیان کی ہیں، جہاں پر یہ میں نے بات کی ہے ابن حزم اور جمہور کے مناہج اجتہاد کا تقابلی جائزہ میں نے لیا ہے، تو اس کے اندر ظاہر نص کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، اس میں محدثین کے ساتھ ان کا اشتراک نظر آتا ہے۔ یہیں سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے۔ اس بات کو میں بڑا نمایاں کرنا چاہتا ہوں کہ اس اشتراک کی بنیاد پر، اور اس کی میں نے کئی مثالیں ہیں، یہ میرے سامنے ہے، میں ذرا مختصر آپ کو اگر بیان کر سکوں تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، تاکہ یہ سامنے آ جائے کہ بھئی یہ کیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ بھی ظاہری ہیں اور وہ بھی ظاہری ہیں، حالانکہ جو محدثین کی ظاہریت ہے وہ مختلف ہے ابن حزم کی ظاہریت سے۔ وہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ مقصد، علت اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اگرچہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ظاہر لفظ کو ترجیح دیں، کوئی قرینہ اور کوئی آ جائے تو پھر کریں۔ تو ظاہر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اشتراک موجود ہے، لیکن
ایک جو فرق ہے وہ میں عرض کر دوں، وہ فرق یہ ہے کہ ابن حزم آگے بڑھ کر چونکہ محض نص کو مانتے ہیں، اس لیے وہ اس ظاہر کی جو تقیید ہے اس کے لیے ایک اور نص کا مطالبہ تو کرتے ہیں، یا اس کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ صحابی کے قول سے یا تابعین کے اقوال سے یا سلف کے تعامل سے اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تقیید کرنے کے وہ قائل نہیں ہے، تقیید کے قائل نہیں۔ یہ وہ فرق ہے جو کہ محدثین کے ظاہر سے تمسک میں اور امام ابن حزم کے ظاہر سے تمسک میں آتا ہے، نظر آتا ہے۔ یہ نقطے کی وضاحت کا اس وقت موقع نہیں ہے، بہرحال لیکن میں نے یہ عرض کر دیا، اس کو دوبارہ سے میں عرض کر دوں کہ ابن حزم جو ہیں وہ ظاہر نص پر اس قدر زور دیتے ہیں کہ اس کی تقیید دوسری کسی نص کے ساتھ ہو جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، نہ قول صحابی کو کرتے ہیں، نہ جو عمومی جو تعامل ہے سلف کے علماء کا، خیر القرون کا، اس کو قبول کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں صرف کتاب اللہ اور صرف سنت رسول اللہ، تیسری کسی چیز کو وہ قابل قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہ باقی سارے جو ہیں محدثین، خاص طور پر امام احمد بن حنبل، یہ قول صحابی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، یہاں پر وہ فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے ظاہر حدیث کے ساتھ اگر صحابی کا قول آ جاتا ہے تو وہ اس کی تقیید کر لیتے ہیں۔ بس یہ توجہ دلانی تھی۔ باقی جو ہیں اشتراکات، میں نے کچھ 6 7 مسائل، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کو جب کوئی شخص بیدار ہو، سو گیا، جب اٹھا ہے تو وہ پانی کا برتن پڑا ہوا ہے، اسی میں سے پانی لینا ہے، تو اس میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے جب تک وہ اپنے ہاتھ کو دھو نہ لے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ پہلے ہاتھ کو الگ سے دھوئے کسی برتن سے پانی لے کے، پھر اس پانی میں براہ راست ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ براہ راست سو کر اٹھتے ہی وہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي مَا بَاتَتْ يَدُهُ۔ تو اب یہ ظاہر ہے یہاں پر وہ تمام محدثین، امام احمد وغیرہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ اسی طرح ابن حزم بھی اس کے قائل ہیں، بعض اس کو مستحب کہتے ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ ان کا ہے۔ اسی طرح مسواک واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو۔ اسی طرح نماز با جماعت کی فرضیت ہے۔ تو ان چیزوں میں ابن حزم جو ہیں وہ محدثین کے ساتھ متفق ہیں۔ اسی طرح مدرک رکوع کی رکعت ہے، یعنی جب امام رکوع میں چلا گیا اور پیچھے سے کوئی آ کے رکوع میں مل گیا تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ حنفیہ کے نزدیک ہو جاتی ہے، مالکیہ کے نزدیک ہو جاتی ہے، لیکن ابن حزم اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فاتحہ اس نے نہیں پڑھی لا صلاۃ، اور شوافے کے نزدیک بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح صف کے پیچھے اکیلے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ باطل ہے، ظاہر حدیث کو لیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اندر وہ لیتے ہیں، ظاہر کو لیتے ہیں، اور یہاں پر اشتراک ہمیں نظر آتا ہے۔ اس اشتراک کو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے ظاہری ہیں محدثین، نہیں، کیونکہ ایک وہ صحابہ کے اقوال سے تقیید کرتے ہیں، اور دوسرا وہ قیاس کے اصولی طور پر قائل ہیں اور اس کو برتتے بھی ہیں، جبکہ ابن اعظم نہیں کرتے، تو لہٰذا یہ نہیں ہے۔ تو پہلا یہ فرق ہے کہ تعلیل جو ہے قیاس کے اندر وہ جمہور کرتے ہیں اور ابن حزم نہیں کرتے۔ ابن حزم کلی طور پہ اس کو رد کرتے ہیں، اور اسی طرح ظواہر کا جو معاملہ ہے یہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ابن حزم کے کچھ وہ چیزیں جہاں پر قیاس کے حوالے سے ان کی جو چیزیں آتی ہیں کہ وہ تعلیل کے قائل نہیں ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ قیاسی جلی کے بھی قائل نہیں ہیں۔ قیاس جلی کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ لا تقل لہما اف۔ میں 2 مثالیں عرض کر دیتا ہوں جس سے ذرا سمجھ آ جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اب اس سے داؤ ظاہری بھی اور تمام علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب اف کہنے سے اللہ نے منع فرمایا تو ان کو مارنا، اذیت دینا کسی اور طریقے سے، یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ کہ جب اف جو سب سے ہلکا بات ہے، کہ ہلکی بات ہے، کہ اگر والدین کو بات کہتے ہیں تو وہ آگے سے اف کہہ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، تو یہ اگر منع ہے تو ان کو اگر کوئی وہ خدا نخواستہ آ، مارتا ہے
یا کسی اور طریقے سے اذیت دھکا دے دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ان کو پیٹنے لگ جاتا ہے یا ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے، تو اسی نس سے یہ چیزیں خود بخود حرام ہو گئی، یہ ہمیں پتا چل گیا اور کسی نس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ لیکن ابن حزم یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اب انہوں نے ایک پوزیشن یہ لے لی کہ بھئی لفظ سے ادھر ادھر نہیں ہونا، تو وہ کہتے ہیں کہ لا تقل لہما اف جو ہے، اس سے یہ نہیں پتا چلتا، صرف اف کہنا حرام ہے، مارنا حرام ہے، اس نس سے نہیں لے سکتے، کیونکہ اف واضح ہے اپنی دلالت میں۔ اب وہ سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر مارنے کو کیسے منع کریں گے؟ وہ چونکہ ذہین آدمی تھے، اب یہاں یہ وہ بات ہے کہ پھر ابن حزم رستہ کیا نکالتے ہیں؟ تو وہ پھر دوسری طرف جاتے ہیں، دیگر نصوص کو تلاش کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ بر الوالدین جو ہے اس کے بارے میں جتنی نصوص ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حسن سلوک کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو مارا نہ جائے، لیکن یہ کہنا کہ لا تقل لہما اف سے ان کو مارنا منع ہوتا ہے، اس کے وہ قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی تک۔ دوسری مثال لے لیجئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل منه، یہ سنن کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ کوئی شخص تم میں سے کھڑے ہوئے پانی کے اندر، جو رکا ہوا ٹھہرا ہوا پانی ہے، تالاب وغیرہ ہے، وہاں پر وہ پیشاب نہ کرے، لا یبولن، اور پھر اس میں غسل بھی اس نے کرنا ہو بعد میں، اسی میں اتر جائے اور غسل کرنا شروع کرے۔ تو ابن حزم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں صرف جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر پیشاب نہیں کرنا براہ راست، باقی چیزیں حرام نہیں ہیں۔ مثلا کہ کوئی شخص کسی برتن کے اندر، کسی بوتل میں، کسی برتن میں پیشاب کر لیتا ہے اور اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے اس پانی کے اندر، تو یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ اس نے بول نہیں کیا، اس کے بول پھینکا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاخانے سے منع نہیں کیا، اللہ رسول قادر تھے، انہوں نے لفظ بول استعمال کیا ہے، تو یہ ان کا ظاہر نص پر جو جمود ہے اور بہت زیادہ زور ہے۔ خیر اس کا ایک مثبت پہلو وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا، اب بات تو ختم ہو رہی ہے لیکن چونکہ ہم نے تھوڑا لیٹ شروع کیا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ 10-15 منٹ اور دے دیے جائیں۔ تو وہ نہیں مانتے اس کو، تو ظاہر پر یہ ان کا جو جمود ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے دیگر علماء کے ہاں، اہل الحدیث کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ علت کی طرف جاتے ہیں۔ اب علت کیا ہے؟ کہ اس پانی کے اندر جب پیشاب کیا جائے گا تو وہ نجس ہو جائے گا، وہ پلید ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، تو پخانے سے بھی وہ ہوگا، برتن میں پیشاب کر کے پھینکنے سے بھی ہوگا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اسی حدیث کی روح سے منع ہو جائیں گی جمہور کے نزدیک، جن میں اہل الحدیث بھی شامل ہے۔ تو محدثین، اہل الحدیث، جواف مالکیہ اور اہل رائے حنفیہ، یہ سب اس کے قائل ہیں، صرف یہاں پر ابن حزم اس کو کرتے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ مثال لے لیجیے اور پھر اس کو ختم کر دیں، پھر آگے چلیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو خاتون ہے اس سے اجازت لی جائے گی، تو دو طرح کی خواتین ہیں، ایک وہ ہے کہ جو جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، پہلی یہ شادی ہو رہی ہے پہلی مرتبہ، وہ کنواری ہے، باقرہ ہے، اور دوسری ہے سیبہ، بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، مطلقہ ہے۔ تو اب حدیث میں آتا ہے کہ جو بیوہ ہے اس سے وہ بول کر اجازت دے گی، اور جو باقرہ ہے اذنہا سماتہا، اس کی جو خاموشی ہے وہ اس کا اذن ہے۔ اب یہاں ابن حزم نے ایک عجیب پوزیشن اختیار کر لی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب رضامندی یا عدم رضامندی کا مقصد جو ہے یا جو معلوم کرنا ہے، وہ اس کا ہاں یا نہ کہنا نہیں ہے، وہ اس کی خاموشی اور اس کا تکلم ہے۔ تو خاموشی اور تکلم کو انہوں نے رکھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کنواری کی رضامندی صرف اس کی خاموشی سے پتہ، اگر وہ بول پڑتی ہے، بول کے کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں راضی ہوں، تو یہ رضامندی نہیں ہے، اگر وہ رضامند ہے تو وہ خاموش رہے۔ یہ ہے کہ اذنہا سماتوا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اذن اس کی خاموشی ہے، جب وہ بولے گی تو وہ خاموش نہیں رہی، لہذا اب اس کو اس کا اذن شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ بڑی بظاہر مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں کہ ابن حزم جیسا عبقری آدمی یہ کیوں کرتا ہے، لیکن یہ کرتے کیوں ہیں اب اس کی طرف آئیں گے۔ یہاں سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ابن حزم عقل کو بالکل ہی وہ کوئی ویٹیج ہی نہیں دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے، ابن حزم کے منہج میں عقل کا بڑا عمل دخل ہے،
اور وہ اگر ہم اس کو الٹائیں گے، اب میں عصر حاضر کی طرف آ جائے تو بہت ساری چیزیں میں نے ترک کر دی ہیں، مقالے میں موجود ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہ آ جاتی ہیں۔ اثرات کی بھی بات اگر کر لیں پھر میں سمجھتا ہوں کہ آ جائیں گے۔ ہاں، یہاں میں صرف اثرات کی بات کر دوں، اثرات ابن حزم کے جو ہوئے، یہ پوزیشن کیوں اختیار کی، دونوں چیزوں کو ملا کر مختصر میں اشارہ کروں۔ یہ جیسے میں نے پس منظر کر دیا کہ اس زمانے میں وہ جو قیاس کا بے محابہ استعمال جو تھا، اس پر انہوں نے ایک رد عمل تھا اس کا، اور اس لیے انہوں نے تقلید کو بھی رد کر دیا، قیاس کو بھی رد کر دیا، اور اجتہاد کو کیا۔ اس کو آگے چل کے میں کروں گا۔ تو قیاس اور استحسان کا رد عمل تھا انکار قیاس اور ظاہر نص پر اکتفا، تعلیل کی نفی، یعنی علت نہیں نکالیں گے۔ ابن اعظم نے اس پر بھی بڑی باتیں کی ہیں کہ علت میں اشارہ کر دوں، قیاس کے حرمت کی کہ کتاب و سنت کامل ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، القول علی اللہ بغیر علم ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ جب آپ کوئی علت نکالتے ہیں، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حکم ہے، مثال کے طور پہ حدیث میں 6 چیزوں کا آیا ہے کہ ان کو جب آپ نے دینا ہے تو سود یہ ہے، اس کی میں مثال آگے بھی دینا چاہتا ہوں۔ تو ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ بس یہی 6 چیزیں۔ اب ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علماء نے، کوئی کہتا ہے کہ ان کا قابل پیمائش ہونا، ان کا وزن کے قابل ہونا، اور اسی طریقے سے سمنیت ان کے اندر ہونا، قیمت بننے کے قابل ہونا، یہ علتیں ہیں۔ تو ابن حزم کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں پہ آئی ہیں قرآن و سنت کے اندر؟ اور اگر یہ آئی ہیں تو ان میں اختلاف کیوں ہیں؟ کوئی علت کوئی لے کے آ رہا ہے، کوئی علت کوئی لے کے آ رہا ہے۔ تو لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، القول اللہ بغیر علم بھی ہے، اور علت کے اندر چونکہ اختلافات ہیں تو وہ دین تو نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا وہ اللہ کا حکم بھی نہیں کہلا سکتے۔ تو ہم نہیں کریں گے، ہم تو جس کو شریعت نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز سود ہے، وہ ہوگی، باقی نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کا مسئلہ تھا۔ تو جہاں تک اثرات ہے، ان کے اثرات بہت ہوئے، حتیٰ کہ اگر بڑی دلچسپ بات، میں نے جب تحقیق کر رہا تھا اور اثرات کے حوالے سے کافی تلاش کیا، تو مجھے ان کے جو امام غزالی نے ان کی تعریف کی ہے، اور اسماء حسنہ پہ چونکہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے تو ابن حزم نے بھی لکھا ہے، تو ان کی بڑی انہوں نے تعریف کی۔ اور اسی طریقے سے عز الدین بن عبد السلام جو کہ مقاصد کے بہت بڑے قائل ہیں، اسی طریقے سے امام ابن قیم، ابن تیمیہ نے اگرچہ ان سے اختلاف بھی کیا، لیکن خاص طور پر ابن قیم کی اگر آپ اعلام الموقعین پڑھیں، اور یہ عجیب مماثلت مجھے اس میں نظر آئی کہ اس میں انہوں نے جہاں پر وہ قیاس کے قائلین پر رد کرتے ہیں، تقلید کے قائلین پر رد کرتے ہیں، اگرچہ بعد میں وہ گنجائش بھی نکالتے ہیں، وہ تفصیل کے قائل ہیں، لیکن وہ جو رد کا سارا استدلال ہے وہ ابن حزم سے ماخوذ ہے، دلائل وہی ہیں، ترتیب وہی ہے، انداز وہی ہے، صرف انہوں نے آگے چل کے ایک گنجائش پیدا کر لی، اور بلکہ انہوں نے ابن حزم کے اس پر جو ہے تبصرہ بھی کیا ہے، وہ بھی میں نے کہیں نقل کیا ہوا ہے، اور وہ آ جاتا ہے۔ خیر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چونکہ بہت زیادہ اس میں چلے گئے، لیکن اثرات کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے تقلید کے رد کے لیے ابن حزم سے استفادہ کیا۔ اچھا، اب ابن حزم پھر کرتے کیا ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوگی کہ مسائل تو وہی محدود ہیں، اب ابن حزم نے 8 جلدوں میں المحلہ لکھ دی، تو وہ کیا ہے؟ اس میں وہ کیا بحث پھر کرتے ہیں؟ وہ نئے مسائل جو آ جاتے ہیں ان کا حل کیسے نکالتے ہیں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور اسی پر ہم ختم کریں گے، اور اسی سے وہ عصر حاضر کا جو میں نے لیا تھا اس کے اندر اب میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس میں ہر بات کو میرا نقطہ نظر ذاتی نہ سمجھا جائے۔ اب ابن حزم کے تعلق سے جو میں بات کروں، میں ایک تجویز کے طور پہ رکھ رہا ہوں، چونکہ میں نے عرض کر دیا کہ میرا جو اجتہاد کے حوالے سے ذاتی نقطہ نظر ہے وہ امام احمد بن حنبل اور اہل الحدیث اور فقہاء محدثین کی جو پوری روایت ہے اس سے زیادہ ہم آہنگ اپنے آپ کو میں پاتا ہوں۔ اب ابن حزم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ عموم کو بہت زیادہ لیتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اباحت اصلیہ، انہوں نے کہا کہ وجعلنا لکم فیہا معایش، تو اس کے اندر یہ ہم نے جو تمہاری زندگی کا سامان رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اصلاً جو ہے وہ ساری چیزیں جائز ہیں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، اصل چیزوں کے اندر اباحت ہے، یعنی اب حرام کرنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے۔
یہ ان کا ایک موقف ہے۔ اب اس کو اگر آپ حضر حاضر میں دیکھیں تو میں آگے مثالیں دوں گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اہم پہلو ہے کہ اگر اس پر ہم کام کریں، اور اس کو مجھے یاد آ گیا، ہمارا ناصر صاحب پتہ نہیں موجود ہیں کہ نہیں، ہمار بھائی، تو وہ ہمارے مکالمے رہتے ہیں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب سے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ابن حزم سے، یہ جدید لوگ جو ہیں وہ ان کا موقف مشترک نظر آتا ہے، اگر انہوں نے ان کو پڑھ کے بنایا ہے یا اشتراک ہو گیا ہے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو نس کے اندر جو چیز آ گئی ہے نا، بس اس تک آپ محدود رہیں، باقی سب کچھ جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں، اپنے مسالے کے مطابق اس کو طے کریں۔ آپ کیوں قیاس کر کر کے دائرے کو تنگ کرتے ہیں؟ تو ابن حزم جو ہیں وہ اباحت اصلیہ اور استصحاب، استصحاب یہی ہے کہ نس کے آنے سے پہلے جو چیز جس طرح ہے وہ اس طرح ہے، اگر نس آ گئی تو اس میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اور وہ پہلی حالت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب کچھ جائز ہے، انسان کے لیے ہے جو کچھ ہے، تو لہذا جب انسان کے لیے ہے تو وہ ساری چیزیں جائیں۔ اب حرام ہونے کے لیے آپ نے کوئی نس، اور وہ واضح نس لانی ہے، اور وہ جو نس آپ لائیں گے اس کے اندر جو چیز حرام ہوگی صرف وہی حرام ہوگی، اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول جو ہیں وہ اپنی بات کو واضح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بس ایک ابہام چھوڑ دیا ہے اور آ کے فقی جو ہے اس خلا کو پر کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ تو استصحاب کو وہ بہت زیادہ وہ دیتے ہیں، الاصل براءت الذمہ، اور یہ ساری چیزیں ابن حزم اس کے قائل ہیں، اور وہ اس طریقے سے حل نکالتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ دلیل ہے ان کی۔ میں نے دوسری آیت پڑھ دی تھی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور ایک مدت تک کے لیے فائدہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ متاع جو ہے یہ فائدہ اٹھانا ہے، تو فائدہ تو اس چیز سے جب آپ اٹھائیں گے نا کہ وہ جائز ہے آپ کے لیے، تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام دیا ہے، قرار دیا ہے، وہ نکل جائیں گی، باقی سب کچھ متاع ہے، وہ وہی استصحاب ہے۔ تو اباحت کا وہ کلیہ اخذ کرتے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں نص میں حرمت نہیں آتی اس کو جائز کرتے ہیں، یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، اور اس پر انہوں نے کافی سارے مسائل اس سے اخذ کیے ہیں، یہ میں نے اس میں مثالیں دی ہیں، وقت نہیں ہے۔ میں اثرات کی بات کر رہا تھا، تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ، اور جو ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر اہل حدیث مکتب فکر پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں، یہاں جو ساری کشمکش ہوئی، میں نے اس کے اندر علماء کے حوالے دیے ہیں، مولانا سید بدیع الدین شاہ محدث راشدی رحمہ اللہ، حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی، ان کے اگر آپ دیکھیں تو جو تقلید کے کلی حرمت کا فتویٰ ہے یا موقف ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے تقلید جائز ہی نہیں ہے، ہر شخص وہ عامی ہو یا عالم ہو اس پر اجتہاد فرض ہے، یہ ابن حزم کا موقف، وہ کہتے ہیں کسی بھی کے لیے جو ہے وہ تقلید جائز نہیں ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ ہمیں ابن حزم کے ہاں نظر آتی ہے، تو اس سے انہوں نے لیا، اور ظاہر پر بھی رجحان جو ہے وہ اہل حدیث، لیکن اگرچہ یہاں اہل حدیث علماء میں سے اکثر جو ہیں وہ قیاس کے قائل ہیں، لیکن سید بدیع الدین شاہ راشدی قائل نہیں تھے، ان کے بارے میں نے ان کے پوتے مولانا انور شاہ صاحب راشدی جو ہیں، ان کے سید محب اللہ شاہ کے وہ پوتے ہیں، ان کے جو بھائی تھے، بہرحال انہوں نے بھی یہ اس بات کی تصدیق کی، میری ان سے بات چیت ہوئی، اس کا میں نے حوالہ دیا ہے، ایک کتاب کو انہوں نے بتایا تھا وہ نیٹ پہ موجود ہے، اس کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے، وہ باقاعدہ محلہ کا درس دیتے تھے، قیاس کے وہ بالکل منکر تھے، اور اپنے مکتبے کا نام المکتبہ ظاہریہ رکھا ہوا تھا، اور تقلید کے تو وہ سارے اہل حدیث علماء مخالف ہیں کلی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لفظ تقلید بالکل اس کی کوئی صورت بھی جائز نہیں ہے، عامی ہو عالم ہو، وہ کہتے ہیں کہ اتباع کرے گا ابن حزم نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عامی پھر اجتہاد کیا کرے گا؟ تو ابن حزم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عامی کا اجتہاد یہ ہے کہ وہ عالم سے جب مسئلہ پوچھے تو وہ اس سے یہ کہے کہ مجھے قرآن و سنت کا حکم بتاؤ، اب اگر وہ کہے کہ ہاں بھئی یہ قرآن و سنت کا حکم ہے تو اس کے اوپر عمل کر لے، تو یہ اس کا اجتہاد ہے، اور اگر وہ عالم اس کو یہ کہے، مفتی یہ کہے کہ بھئی میں تمہیں امام ابو حنیفہ کی رائے یا امام مالک کی رائے یا امام
شافی کی رائے پر فتویٰ دیتا ہوں، یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کی فقہی رائے ہے، یہ اجتہاد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر وہ نہیں، اس عالم کو وہ مسترد کر دے گا اور کسی اور عالم کے پاس جائے گا۔ اور یہی عامی کا اجتہاد ہے، یعنی یہ جو اختیار کرنا ہے عالم کو اور اس سے مسئلہ پوچھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کرے گا، اور ایک بھی مسئلے کو اگر وہ سمجھ سکتا ہے تو اس کی دلیل کو سمجھ لے، تو یہ اس کا اجتہاد ہو گیا۔ یہ قریب قریب وہی بات ہے جو اہل حدیث علماء کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ انہوں نے ایک اور لفظ اس کے لیے اختیار کر لیا، ابن عبد البر سے لیا، اور ابن قیم نے بھی اس کی تائید کی، کہ عامی کا عالم سے پوچھنا جو ہے وہ ہر صورت میں تقلید نہیں ہوتا، بلکہ اس کو وہ اتباع کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تقلید بغیر دلیل کے ہے، اور اتباع جو ہے وہ جب کہتا ہے کہ مجھے قرآن و سنت کو حکم بتاؤ، وہ اس کو کوئی آیت پڑھ کے کوئی حدیث مینشن کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ اگر دیکھیں گے، اور یہ بھی ہمارے یہاں اہل حدیث علماء کا ایک اسلوب ہے، اور اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کتب فتاویٰ کو آپ دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ اب تو موجود ہیں، بنوری ٹون کے سائٹ پہ چلے جائیں، دارالعلوم دیوبند کی چلے جائیں، اور ادھر سے کسی اہل حدیث ویب سائٹ پہ چلے جائیں، تو آپ کو فرق کیا نظر آئے گا کہ حنفی مفتی جو ہیں وہ فتویٰ جب دیں گے تو وہ پہلے مسئلہ بیان کر دیں گے کہ یہ صورت جو ہے یہ جائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جو بھی ہے۔ نیچے کیا کریں گے کہ فی الہندیہ وہ فتاوی قاضی خان سے، فتاوی علمگیری سے، ہدایہ سے وہ عبارتیں عربی کی نقل کر دیں گے، وہ جو اوپر انہوں نے جواب دیا ہوگا۔ کیا کہ وہ دلیل نہیں دے رہے، بلکہ اپنا جو انہوں نے فتویٰ نقل کیا ہے اس کا صرف ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ فتویٰ بھائی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے اندر دلیل یعنی اس معنی میں نہیں ہوتی کہ قرآن کی کس آیت سے یہ نکالا جا رہا ہے، حدیث سے نکالا جا رہا ہے، قول صحابی سے نکالا جا رہا ہے، کیسے، اس کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی لاجک ہے۔ اہل حدیث علماء کیا کرتے ہیں، وہ جب جائیں گے وہاں پہ وہ قرآنی آیات پیش کریں گے، احادیث پیش کریں گے، صحابہ کے آثار پیش کریں گے، اور آخر میں پھر وہ اس سے ایک نتیجہ اخذ کریں گے کہ دیکھیں بھئی یہ حدیثیں ہیں، ان سے یہ ہم نے نتیجہ اخذ کیا۔ اب بہت سارے مسائل میں عامی ان کو سمجھ لیتا ہے، جو سادہ سی مسائل ہوتے ہیں، اگرچہ صحیح بات یہی ہے کہ اس میں ایک مشکل ہوتی ہے، کیونکہ احادیث ہر فقیہ کے پاس ہیں، اس کے اندر ایک باریک استدلال ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کو کیوں نہیں لے رہا، اس پر اس کا کیا اشکال ہے، اور وہ جو دوسری روایت اس کے پاس ہے اس کی تحقیق کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا پورا کیا ہے۔ تو اگر وہ کریں گے تو عامی کا سر چکر آ جائے گا، وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ بھائی وہ بھی دلیل دے رہا ہے حدیث کی، یہ بھی دے رہا ہے، تو دونوں میں کیسے نتیجہ اخذ کروں۔ تو یہ جو ایک فینومینا ہے دلیل کا، جس کو اہل حدیث علماء نے یہاں پر اختیار کی، یہ سارا ابن حزم رحمہ اللہ کے اثرات ہیں۔ اب میں اس کی طرف نہیں جا رہا کہ یہ مثبت ہے یا منفی ہے، یہ میں دلائل سننے والوں پہ اس کا چھوڑتا ہوں کہ وہ اس سے نتیجہ اخذ کر لیں۔ تو یہ اثرات ہوئے۔ اب آخر میں صرف میں چند ایک مثالیں، جو میں نے عرض کیا کہ ابن حزم کی اگر اپروچ کو لیا جائے تو آج کیا کیا چیزیں ہیں، دیکھیے بات وہی ہے کہ ایک تو ابن حزم کی یہ اپروچ بڑی اہم ہے کہ باب اجتہاد تا قیامت کھلا ہے۔ جمہور علماء خاص طور پر بعض مکاتب فکر جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پر کرتے ہیں کہ جی اب اجتہاد، اور خاص طور پر وہ انہوں نے اجتہاد مطلق اور مقید اور اس کی کافی تفصیلات، خیر اس کی اپنی اپنی لاجکس ہیں، میں رد کسی کو بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ بڑا تنگ کر دیا انہوں نے، اور وہ شرائط ایسی ہیں کہ اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس کو ٹیسٹ دے، کوئی بندہ تو اس کو اجتہاد کی سند دے دی، وہ اتھارٹی کس کے پاس ہے، اور وہ تقلید کو بہت زیادہ انہوں نے وہ کر لیا ہے۔ میں اگرچہ پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں فقہائے محدثین کے ساتھ ہوں ذاتی طور پہ، جو کہ اجتہاد کے قائل ہیں، وہ اتنا نہیں منع کرتے، لیکن بہرحال ان کے ہاں میں نظر آتا ہے کہ جی بھی اجتہاد جو ہے وہ بہت بڑا، اور حقیقت یہی ہے۔ تو لیکن ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا در کھلا ہے۔ اس پر اگر ہم بہت گہرا تجزیہ کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سبھی اجتہاد کے قائل ہیں، لیکن صرف شرائط کے حوالے سے، اس کی ضرورت کے حوالے سے کہ کس مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہے، کہاں پہ نہیں ہے، ان چیزوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن ابن حزم جو ہے چونکہ صرف کتاب اللہ، صرف سنت، تو ان کے ہاں بہت زیادہ چھوٹ ہے اجتہاد کی۔ تو ایک تو یہ ہم ان سے لے سکتے ہیں کہ اجتہاد ہمیں کرنا ہے، تو یہ ہم لا يحل لأحد ان يقلد احدا لا حيا ولا ميتا وعلى كل احد من الاجتهاد حسب طاقته۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک اپنی جو ہے طاقت کے مطابق اجتہاد کرے گا، اور نصوص کتاب و سنت سے تمسک کرنا یہ بھی ان کا ایک پہلو ہے، اور اسی طریقے سے آ، دلیل کی پیروی، فقہ الدلیل جو ہے کہ
محض اس بات پر کہ بھئی ایک فقی نے بھی یہ بات کر دی ہے، اور یہ بھی ائمہ متقدمین بھی یہ کہتے تھے کہ اس کو دلیل کو دیکھو، تو محقق علماء کو چاہیے کہ وہ دلائل کو کریں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ابن حزم جو ہیں، اس لیے امام داؤد سے بھی وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اچھا بہت ساری باتیں رہ گئیں کہ وہ کتاب و سنت اور اجماع کو بھی مانتے ہیں، تینوں چیزوں کو مانتے ہیں۔ ایک چوتھا انہوں نے الدلیل کے موقف، اب وہ اس کی میں وضاحت نہیں کر سکا، وہ چونکہ ایک ٹیکنیکل سی بحث ہے، اس کے اندر ایک تو استصحاب آ جاتا ہے، اور دوسرا وہ یہی ہے کہ جو چیز نہیں ہے وہ بات تقریباً خلاصہ میں نے کر دیا، لیکن اس کو وہ عنوان الدلیل کا دیتے ہیں۔ اور دلیل میں بنیادی قسمیں دو ہیں، ایک نص سے ماخوذ دلیل ہے اور ایک اجماع سے ماخوذ دلیل ہے۔ اس کی پھر قسمیں ہیں جس کی وضاحت جو ہے ابو زہرا نے کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ابن حزم جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں داؤد ظاہری سے بھی، اور تیسیر اور عدم حرج یہ بھی پایا جاتا ہے ابن حزم کے ہاں۔ بظاہر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ابن حزم جو نس میں چیز آ جاتی ہے اس کو واجب قرار دے دیتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ابن حزم کا یہ بھی پہلو ذہن میں رکھیں کہ ابن حزم نے ایک بڑی اور زبردست بات کی ہے کہ جو قول رسول ہے، جس میں آپ حکم دے دیں کسی کام کا، وہ تو واجب ہے کہ یہ کرو، بس اب کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے اس میں انہوں نے تفصیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو اب نماز کے جتنے افعال ہیں وہ تو واجب ہو جائیں گے چاہے وہ فعل ہی ہو، لیکن باقی جو افعال ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمومی افعال جو ہیں، ان میں وہ واجب نہیں ہے ان کی پیروی کرنا، یعنی فرض نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ٹھیک ہے، اس پہ فرض نہیں ہے۔ تو تیسیر اور عدم حرج جو ہے، اب یہاں پر وہ جو میں نے پیچھے اشارہ کر دیا تھا سود کے حوالے سے، کہ آسانی، ابن حزم اجتہاد کی اجازت دیتے ہیں، ابن حزم تقلید کی نفی کرتے ہیں، ابن حزم دلیل سے تمسک یعنی دلیل سے وابستگی پر زور دیتے ہیں، اس کی پیروی کی بات کرتے ہیں، اور امام داؤد ظاہری سے بھی انہوں نے اختلاف کیا کئی مسائل کے اندر۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اشیاء میں چونکہ اصل اباحت ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آسانی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ میں نے ابھی خضر یاسین صاحب کی بات کی، علامہ جوید احمد غامدی صاحب جو ہیں، جیسے موسیقی وغیرہ کا مسئلہ ابن حزم بھی قائل ہیں اس کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حرمت کی کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے۔ تو ابن حزم کی جو اپروچ ہے، وہ جو آج کے دور کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ لیا جائے کہ حرمت کی ایک لسٹ الگ کر لی جائے جو کہ محدود ہے، تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا جواز نکل آتا ہے۔ تو یہ ایک آسانی کی بات ہے۔ اب سود کے مسئلے کو آپ دیکھ لیجئے، میں ان کا یہ اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربا جائز نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ 6 چیزیں جو ہیں ان میں حدیث میں جو ذکر آیا ہے، التمر، القم، الشعیر، المل، الذهب، الفضہ، ٹھیک ہے، کھجور، گندم، نمک، چاندی، سونا اور جو، ان کے اندر جو ہے سود ہوگا۔ باقی جو چیزیں ہیں قرض کے حوالے سے، اچھا ظاہری لین دین میں تو ان 6 چیزوں میں ہے، اب اس سے کرنسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکثر علماء جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ابن حزم کی اگر آپ لے لیں تو جو نقد ہے اس کے اندر ان 6 چیزوں کے علاوہ سود نہیں ہے، تو لہٰذا بہت سے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے جو سود کی بات کرتے ہیں وہ صرف ان 6 چیزوں میں ہے۔ قرض کی صورت میں تو سود ہے کہ آپ نے 100 دیا تو 110 لیں گے، تو یہ تو حرام ہے، قرض کی صورت میں تو ہر صورت میں حرام ہے۔ لیکن نقد کے اندر وہ صرف ان 6 چیزوں تک محدود ہے۔ جب آپ یدن بھی یدن کر رہے ہیں تبادلہ، تو اس کے اندر صرف ان 6 چیزوں میں سود حرام ہے، باقی چیزوں میں نہیں ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ جو ٹریڈ آپ کریں اس میں کمی بیشی جو ہے کوالٹی وغیرہ کی بنیاد پر وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ابن حزم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ علت نکال کر اس حکم کو ٹرانسفر کرتے ہیں ان چیزوں میں جو کہ نص میں مذکور نہیں ہے، تو آپ وسعت کو تنگی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ ابن حزم کے منہج اجتہاد کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پر ساری چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اور رخصت اور تیسیر جو ہے یہ سلف کے منہج کے اندر شامل رہی ہے۔ امام سفیان ثوری کا یہ قول میں نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ انما العلم عندنا الرخصۃ من ثقۃ،
علم تو اس بات کا نام ہے کہ سکہ عالم کو رخصت مہیا کرے آپ کو. اما تشدید فیتقنہ کل احد. جہاں تک شدت ہے کہ کسی کو روکنا ہی روکنا ہے ہر چیز سے، تو وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے، ناجائز ہے نہیں کرنا. یہ تو آسان کام ہے. بھائی جو صورت ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو اس کے استعمال کی اجازت ہے، یہ رخصت مہیا کرنا، آسانی دینا، یہ اصل کام ہے سکھ عالم کا. تو ابن حزم کی اپروچ سے یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اب جدید مسائل میں اگر ہم دیکھیں تو معدنیات وغیرہ، تو اس میں ابن حزم کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے آ، جو فرد ہے وہ اس کی ملکیت ہے. جو معدنیات جس کے قبضے سے نکلیں، جس کی زمین سے نکل آئیں، وہ اس کی ملکیت ہے. تو اس سے وہ جو ہے وہ کریں. اب یہاں پر یہ بات بہرحال میں نے اس میں بھی کوٹ کی ہوئی ہے کہ ہمارے جو ان علاقوں میں بلوچستان وغیرہ کے اندر اگر ہم ابن حزم کی اس رائے کو لیں تو اس کا یہ وہ حال دیتے ہیں کہ بھی وہ ان جس زمین سے وہ نکلا ہے اس کے مالک وہی ہیں. تو اگر ہم ان کو زیادہ حصہ دے دیں اور ان کے ساتھ یہ بات کریں ابن حزم کی اپروچ کو لے کے، تو ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اس کے پوری انہوں نے دی ہے اور میں نے اس کو کوٹ کیا ہے. یہ المحلہ کی 7ویں جلد کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کی زمین سے سونا چاندی پیتل وغیرہ نکلے گا وہ اس شخص کی ملکیت ہے اور اس کی وراثت بھی ہوگی، اور حکومت وقت اور سربراہ حکومت کو کسی کو بھی طاقت سے اس سے لینے کا حق نہیں ہے. امام ابو حنیفہ، شافعی اور داؤد ظاہری کا بھی یہی موقف ہے. اور امام مالک کہتے ہیں کہ وہ زمین سلطان کے پاس چلی جائے گی. لیکن ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ باطل موقف ہے. اور خدا نے یہ کہا ہے کہ اپنے اموال ایک دوسرے کے اموال باہم باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ اس کے تحت آ جائے گا. تو یہ ان پہ. اچھا، ایک دلچسپ بات ہے، یہ میں نے تقریباً 8-10 برس پہلے مقالہ لکھا تھا، تو اس وقت ابھی یہ دوبارہ مسئلہ شروع ہوا ملک بینک کا. اب ابن حزم کا موقف یہ ہے کہ رضاعت جو ہے وہ صرف براہ راست جب وہ دودھ پیے گا تو اس سے ثابت ہوگی. بس یہ میں بالکل ختم کر رہا ہوں. چیٹ میں کوئی پیغام بھی آیا تو میں دیکھ لوں. اچھا جی. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ رضاعت جو ہے، رضاعت کیسے ثابت ہوگی؟ رضاعت ثابت ہوگی کہ جب کوئی بچہ کسی خاتون کی چھاتی سے براہ راست دودھ پیے گا، اور اتنی دفعہ پیے گا، حدیث میں جو آتا ہے خمسہ رضاعت وغیرہ. لیکن اصل نقطہ ان کا یہ ہے کہ دودھ وہ پیے. تو اب اگر وہ دودھ نکال کر، جیسے ملک بینک ہے، وہ دودھ نکال کر سٹور کر لیا جاتا ہے اور وہ دوسرا بچہ اس کو پی لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے حرمت رضا ثابت نہیں ہوگی. اور یہ درست ہے. تو لہٰذا اس سے یہ نکل آتا ہے کہ اس طرح بھی دودھ جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ علماء جو اس کو حرام کہہ رہے ہیں دیگر وجوہات کے ساتھ، ان کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے کہ یہ حرمت رضاعت کا مسئلہ اس سے پیدا ہو جائے گا. معاشرے کے اندر ایک ہی محلے میں، علاقے میں ایک خاتون کا وہ دودھ سٹور پر موجود ہے، تو وہاں سے وہ لے لیا. اب وہ کل کو رشتہ کریں گے تو وہ آپس میں وہ حرام ہو جائے گا. تو وہ ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح رضا ثابت ہی نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ برتن میں دودھ ڈال کر پلایا جائے، یا اس کے منہ میں دودھ دو دیا جائے، یا دودھ میں روٹی بنا کر دی جائے، یا کھانے میں شامل کر دیا جائے، یا ناک کان میں انڈیل دیا جائے، یا اس کو کسی طریقے سے معدے میں پہنچا دیا جائے، تو یہ سب چیزیں کسی چیز کی حرمت ثابت نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے دلیل انہوں نے کیا دی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. تو وہ دودھ جو پلاتی تھی وہ کیسے پلاتی تھی؟ وہ تو اس کو ساتھ لگا کے اپنی چھاتی سے پلاتی تھی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں باقی کسی بھی طریقے سے پلا دیا جائے تو وہ نہیں ہوگا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فلم یحرم اللہ تعالی وعلی رسول فی هذا المعنى نکاحا الا بالارضاء والرضاعة والرضاء فقط ولا يسمى ارضاء الا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها. یہ واضح انہوں نے کہا کہ وہ چھاتیوں سے جو پلایا جائے گا وہ رضاعت ہوگی ورنہ ہوگی. اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے یہاں مجھے یہ پڑھتے ہوئے بحث ہمارے آج کل کے مفتی قوی صاحب یاد آ رہے تھے. دیکھیں، کوئی بھی جو یہ بات کرتا ہے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. اب ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ جو نکاح کا مسئلہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں نا کہ
شادی ایک اور نکاح متعدد. خیر اس سے غلط بھی ہے. اب جو جس طریقے سے ویلاگرز کے ساتھ انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، وہ بڑے ولگر قسم کے ان سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ہی طریقے سے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. خیر میں یہ معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا کر دیا، لیکن میں نے کہا چلیں ذرا تھوڑا سا زیادہ خشک نہ ہو جائے. تو ابن حزم کیا کہتے ہیں؟ ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ اگر دو نکاح موجود ہیں نا، دو گواہ موجود ہیں نکاح کے اندر، رضامندی ہے ولی کی، وہ جو ساری شرطیں، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ ان کو کہتے ہیں گواہوں کو بھئی آپ جو ہے اس کا کسی اور کو نہ بتائیں، تو اس سے نکاح کی صحت پر اثر نہیں پڑتا. وہ جو اعلان ہے نا، اعلان کا معنی ہے کہ دو گواہ موجود ہوں، بس دو گواہ موجود ہیں. اب آپ ان کو روک دیتے ہیں اور کسی کو دوسری شادی کا پتہ نہیں چلنے دیتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے کیونکہ اس کے اندر گواہ آ گئے. اب یہ ہمارے ہاں چونکہ قانون اور وہ جو ساری سختی ہے پہلی بیوی کی، تو اس کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک بڑی گنجائش نکال رہے ہیں. بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ قانون کی خلاف ورزی کی جائے، لیکن ابن حزم کا یہ موقف جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے ابن حزم نے یہ دلیل دی ہے کہ لا یتم النکاح الا باشہاد عدلین فصاعدا او باعلان عام. نکاح اس وقت تک مکمل نہیں ہو جاتا جب تک نکاح پر دو عادل گواہ نہ ہو اور اس کا اعلان عام نہ ہو. اور ایما امراتن، لیکن آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ دو گواہوں کی جو روایات ہیں وہ تو صحیح ہیں، باقی نہیں. تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اعلان نکاح کی چھپانے کی درخواست کرتے ہیں، لا یتم النکاح الا باشہاد عدلین فصاعدا او بلا فان استقتم الشاہدان لم یضر ذلك شیئا. اگر گواہوں سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی اس گواہی کا چرچا مت کریں، خاموش رہیں، بتائیں نہیں کسی کو، تو یہ جائز ہے، اس سے کوئی منع نہیں آیا، تو لہٰذا وہ جائز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بعض فقہا نے یہ کہا کہ بھئی جب آپ ان کو کہیں گے تو یہ نکاح سری ہو جائے گا اور نکاح سری حرام ہے. ابن اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ گواہ سے نکاح کے مخفی رکھنے کی درخواست کرنا یہ نکاح سری ہے، اس کو یہ سری کہنا یہ باطل بات ہے، کیونکہ آپ نے دو عادل گواہوں کی بات کی ہے، اور جب دو عادل گواہ آ گئے اور وہ خاتون بھی ہے، اس کا ولی بھی ہے، اور یہ خود بھی ہے، تو پانچ لوگ تو ہو گئے، پانچ لوگ باخبر ہیں. پھر وہ یہ جو سارے ہیں، تو اس کی موجودگی میں وہ نکاح سری نہیں ہوگا اور وہ باطل نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس سے بھی وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہے. اچھا اس کے علاوہ میں ایک آدھ مسئلہ اور بات کر کے تو بات ختم کرتا ہوں. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جانوروں کی خوراک میں حرام اجزاء کا جو استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ وقتاً فوقتاً کیمپین چلتی رہتی ہے کہ یہ جو ہے نا فلاں اس کو یہ غذا دی جا رہی ہے تو وہ اس سے جو گوشت بنے گا تو وہ بھی حرام. یہ برائلر کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. تو ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جانور جو بھی غذا کھاتا ہے وہ اس کے لیے حلال و حرام کا تو مسئلہ نہیں ہے نا. حلال حرام یعنی سور کی چربی کھانا انسان کے لیے تو چلو حرام ہے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کر رہا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لیکن مرغی تو شریعت کی پابند نہیں ہے نا. تو اگر وہ کر رہی ہے تو لہذا اس میں نہیں. اور وہ جب غذا کھاتی ہے تو ایز اٹ از وہ غذا تو نہیں اس کے معدے میں پڑی رہتی اور وہ آپ کے گوشت میں آ رہی ہے. جب اس نے کھایا تو اس کے بدن کا جز بن گئی، اور وہ اس کی جب ہے تبدیل ہو گئی، اس کی شکل تبدیل ہو گئی، تو اب وہ جائز ہو گیا. اور اس کی انہوں نے مثال دی کہ جیسے شراب جو ہے وہ پڑی پڑی سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے. اسم جب بدل جاتا ہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے. شراب سرکہ بن جائے تو وہ جائز ہے کیونکہ اب اس پر خمر کا اطلاق نہیں ہوتا. اور حرام کیا ہے؟ خمر. کل مسکرن خمر و کل خمر حرام. تو لہذا اس سے ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ یہ جائز ہے. کہتے ہیں سرکہ شراب نہیں ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ گندگی وغیرہ کوئی نجاست ایسی چیز ہے، وہ مٹی جب بن جاتی ہے تو وہ مٹی پاک ہے، گندگی کو کم ساکت ساکت ہو جاتا ہے. اور مرغا وہ واضح طور پہ انہوں نے مرغے کی بات کی، انہوں نے لفظ وہ دجاج کا لیا
کہ اگر وہ مرغا جو ہے وہ کھا لیتا ہے یا بکری کا بچہ، مرغا جو ہے وہ خنزیر کھا لیتا ہے، کوئی مردار ایسی چیز کھا لیتا ہے، یا بکری کا بچہ خنزیر اور گدی کا دودھ پی لیتا ہے، اب یہ چیزیں انسانوں کے لیے تو حرام ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. میں بہت ساری باتیں تھیں اور بھی جو کی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی محدودیت ہے اور ایک تعارفی مقصود تھا. تو ابن حزم میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ ابن حزم جو ہیں، ایک تو وہ قیاس کو رد کرتے ہیں، تعلیل کو رد کرتے ہیں، ظاہر پر بہت زیادہ وہ زور دیتے ہیں، عامی کے لیے اور عالم کے لیے ہر طرح کی تقلید کو وہ باطل قرار دیتے ہیں، اجتہاد کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور وہ اباحت اصلیہ کی استصحاب کی بات کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی نس میں حرام ہے وہ تو حرام ہے، باقی چیز جو ہے اس پر قیاس کر کے ہم حرام نہیں کریں گے. تو اس سے ایک تیسیر کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، آسانی کا، کہ ہم حرام کی جو لسٹ ہے اس کو محدود کر سکتے ہیں، اور جواز جو ہے اس کو وہ زیادہ کر سکتے ہیں، اس کا جو پہلو ہے. تو بہت شکریہ. اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اجازت چاہتا ہوں.